औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे। आज इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे पारा नंबर 11 से। खुलासे कुरान पारा नंबर 11। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सब को कुरान पाक के साथ जुड़ने का मौका दिया और हम एक बार फिर इस कुरान पाक के तवील सफ़र को थोड़े से वक्त में करने की कोशिशों में हैं, इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों पे लिख दे। ये बातें बार बार के मुजाहिदों से, बार बार की कोशिशों से होती हैं और जितना ज़्यादा आप अपने आप को इसके लिए फ़ोकस करते हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल करते हुए आपको बेहतरीन तरीके से इस चीज़ से मानूस करता है। तो आइए देखते हैं कि पारा नंबर 11 से क्या है। पारा नंबर 11, इसका अगर आप मेन लफ्ज़ देख लीजिए, 10वें का क्या था? वालमु, इल्म हासिल करो। तो पारा नंबर 11 में है या तज़ीरून, उज़र करने वाले, माज़रतें करने वाले, बहाने करने वाले। सूरत तौबा पढ़ाने के बाद ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान को मुखालिफ सिमत में चलना सिखा देते हैं। एक मुजाहिद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हालात के रहमो करम पे होती है। जब तबूक जैसे मामलात आ जाएं और हर वक्त ही इसके असबाब मौजूद होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो ऐसा होता था, अब नहीं होगा। तो ऐसे वक्तों में अगर कोई अपनी जान बचाकर घरों में बैठा रहे और अल्लाह का ये जुमला उसी पे ना कहीं लग जाए कि मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि, तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्तों में या अल्लाह के रास्ते में तुम जम जाओ, खड़े हो जाओ, निकल पड़ो, तो तुम्हें क्या हो जाता है? साकल तुम इलल अर्दी, एक डांट है। बोझल हो जाते हो ज़मीन के साथ, चिपके पड़ते हो ज़मीन के साथ। बात असल ये है कि रदी तुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पे राज़ी हो गए, रीझ गए हो? तुम्हें दुनिया इतनी प्यारी हो गई, तुम्हारा हर उज़र दुनिया के मुतल्लिकात में से है, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे उज़र कबूल नहीं करेगा। तो इस बारे में उज़र की बात है, या तज़ीरून। जब नेकी का वक्त आता है तो उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने शैतान खड़ी कर देता है और जब हम उस नेकी के वक्त को मिस कर चुके होते हैं और वो हो जाता है, इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, तो फिर इंसान कभी अपने गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, कभी खिफ़्फ़त को दूर करने के लिए, कभी अपने आप को किसी और चीज़ में रखने के लिए आकर हीले हुज्जत करता है। और कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ लोग तो ये भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हम सब को एक बार फिर झंझोड़ दिया, हम अपना मुहासबा करें। फिर इसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ग़ज़वा तबूक के सिनेरियो से ये पारा सूरत तौबा की आयत नंबर 94 से शुरू होता है और इसमें पूरी सूरत होते होते फिर इसमें से सूरत यूनुस का कुछ इब्तदाई हिस्सा पूरी सूरत के अंत तक और सूरत हूद की शुरू की 5 आयत इसमें हमारे सामने है। क्या है इस बारे में हमारे लिए? अल्लाह ताला ने आयत 94 में बता दिया कि उज़र बहाने नहीं करने, और जब उज़र करो तो ख़ुद से पूछ लो कि वाकई मेरा उज़र सच्चा है। फिर इसमें हमने देखा कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना है। इसी तरह से हमें इसमें इस चीज़ का भी इल्म हुआ कि नेकियां करके दुआएं लेना ये खुश नसीब लोगों के बख्त की बात है। आयत 99 से ये बात पता चलती है, सलावातिर रसूल के लफ्ज़ से। तकवा और अल्लाह की रज़ा पर ज़िंदगी की बुनियाद रखना। और आयत 100 से पता चलता है कि बस साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, कि जब नेकी का कोई वक्त आ जाए, चाहे मुहाजिर बन के चाहे अंसार बन के, सबकत कर लीजिए इससे पहले कि वो वक्त निकल जाए।
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا سودا کرنا ہے۔ آیت 110 کے بعد 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کی زندگی عہد کی زندگی ہوتی ہے، وہ بکا ہوتا ہے۔ ہر لمحے ہم سب کے پاس بہت ساری آپشنز لوگوں کی صورت میں دکھتی ہیں، لوگ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بچا بچا کے مالک تیرے در پہ لایا ہوں۔ آج اگر اس زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو من چاہی زندگی پہ رکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ شرابی، نشئی اور اسی طرح کے بہت سارے غلط کام بھی ان سے ہونے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پھر اپنے سے تو بچ ہی جاتے ہیں لیکن لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی زندگی، لوگ لوگ لوگ، تو یہ دوسرے درجے کے بکا ہوئے مال بن جاتے ہیں، اور لوگ کیا قیمت دیں گے؟ پرانی چیز کی طرح آدھی قیمت بھی نہیں دیتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بکے ہوئے لوگ تھے، اب چلو ہم بھی کچھ ان سے کچھ لے لیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں سب سے بچا کر ایک رب تیرے در پہ لائی ہوں۔ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ایمان کے سودے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، کیونکہ دین کی سمجھ پیدا کیے بغیر انسان بہت خطروں میں ہے۔ عبادات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیکیاں بذات خود کچھ اور ہی بن چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ لوگوں کو لے کر اپنے آپ سے پیچھے کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے اور منذر کا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا میرا کام زندگی میں اپنے معاملے کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر پھر ذمہ داری اس پہ لگ جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو کیسے بتانا ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کس طریقے کا ہوگا۔ ہم جتنا زندگی میں ان چیزوں کو لیتے جائیں گے، جتنا ان چیزوں کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتے جائیں گے، ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ پھر اسی طرح سے دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کس طریقے سے لوگوں کی بھلائیوں کے حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثالیں دے دیں قرآن پاک میں کہ آپ کے دل میں کتنی طلب ہے، اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں جب محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی اچھا پاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بھی اس چیز کی حرص دے دے کہ میں دوسروں کی خیر خواہی کروں۔ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی تو پھر واپس نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ کر چکے ہوں گے۔ اور یہ بات 128 پہ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر مومنوں پر شفقت اور مہربانی کرنا ہے، یہ بھی ہمیں اسی آیت میں اللہ کے نبی کے اعمال میں سے دکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ کو مجھے جب نیکی کا کوئی موقع دیا، یعنی سورۃ توبہ پوری ہوتی ہے اس سوچ کے کو ہمیں دیتے ہوئے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ فرمائے تم اس کو بہترین طریقے سے لے سکو۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز مجھے سورۃ توبہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ ہی محسوس ہوتی ہے اور میں دوسروں کو بھی کروانا چاہتی ہوں، وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو لکھیے کہ سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے، آیت 119 ہے یہ۔ اور آپ کو مجھے اس چیز میں یقین ہونا چاہیے کہ سچ کا ساتھ دینے والا کبھی بھی ہارا نہیں ہے۔ دنیا میں غلبہ مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ صحیح۔ اور اسی طرح سے ہمیں سورۃ توبہ سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے کہ تقوی پہ اگر بنیادیں رکھی جائیں اپنے اچھے کاموں کی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پنپنے کا موقع بھی دیتے ہیں، اور وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آگے کر دیتے ہیں۔ اور وہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو خوبصورت طریقے سے محسوس کرنے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور آپ کا میرا معاملہ اگر اس زندگی میں خراب ہو گیا تو ہماری ہمیشہ کی زندگی خراب نہ ہو۔ نہ بندہ نیکی کرے یہ بھی حسرت ہے، لیکن نیکیاں کرے لیکن نیتیں کوئی اور ہوں، اور دکھاوے اور ریاکاریوں کی باتیں ہوں، اور اسی طرح سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے
کل قیامت کے دن کی حسرت کو دور کرے۔ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس چیز کے قابل نہیں کر سکتے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد واپس آ جائے۔ اس کے بعد سورۃ یونس شروع ہوتی ہے اسی سورت میں، اسی پارے کے اندر، اور سورۃ یونس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا علم حاصل کرو۔ پہلی ہی آیت، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پھر اللہ کے دین کے لیے خود کو خالص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اور قدم صدق عند ربہم، آیت نمبر 2 ہے سورۃ یونس کی، جو آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا میں زندگی کو سچائی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، اور حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں حق کا داعی بنا لے، ہم حق کے ساتھ چلنے والے ہوں اور حق کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے۔ وہ آپ پر ایمان لائے بغیر ہمارا نیکیوں والا معاملہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، اور ہم اس کو بہترین طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاتے ہیں، کائنات پہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اور آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی امید رکھے بغیر صرف دنیا کی زندگی پہ رہنا اور اطمینان رکھنا کہ ہم بہت خوش ہیں، یہ غفلت ہے، اور اس غفلت سے بچنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو لا کر عمل صالح اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جنتوں کی طرف خوشخبریاں دیتا ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اور آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی پکار ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اور آخری کلام کیا ہوگا جنتیوں کا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ بندے کی ہر بات پہ اس کو پکڑ لے تو وہ دنیا میں ایک دن نہ رہ سکے۔ آیت 11 سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر توحید کے اور آخرت کے سبق پڑھتے پڑھتے ہم جب پہنچ جاتے ہیں آیت نمبر 24 پہ، تو انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء سے ایک مثال سے پتہ چلتا کہ لائف از اے فیڈنگ شیڈو، دنیا ایک زندگی ایک ٹھلتا سایہ ہے۔ اس کو لے لیجئے، اس پہ ایک لیکچر بھی ہے ہمارا بہت پرانا، میرا اپنا فیوریٹ ہے وہ، جس میں یہی نام ہے اس کا، لائف از اے فیڈنگ شیڈو۔ کبھی زندگی میں کہیں موقع ملا دعویٰ سیڈیز کے انڈر، ہماری ویب پہ موجود تھا پہلے بھی، تو آپ لوگ اس کو فائدہ اٹھا، بہت نئے لوگوں کو سنانے والا ہے کہ جن کے دل ابھی دنیا سے نکل ہی نہیں پا رہے اور ابھی تک وہ دنیا کے گلیمر سے نکلے نہیں۔ آیت 26 سے پتہ چلتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے رضا پہ دنیا میں جئیں گے، اللہ ان کو نہ صرف یہ کہ جنت دے گا بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو لکھے آیت 26، اسی پہ رک کر لکھیے، آگے جائے بغیر ابھی ادھر ہی رک کر لکھیے، کیا کہ میں نے اس دنیا میں ہی اپنے اعمال سے اللہ کے دیدار کو بک کروانا ہے۔ دنیا میں کسی سے اپائنٹمنٹ لینی ہو، کسی سے بکنگ لینی ہو تو کس طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے اور شرک کی برائیوں میں گئے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے، آیت 27 سے۔ اور پھر اسی کے اندر آپ کو وہ خوبصورت آیت ملتی ہے جس کو ہم آیت 58 کہتے ہیں، جو اصل میں ہے قرآن میرے دل کی بہار، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اس قرآن پر خوشیاں منائیے، اللہ کے کلام پر خوشیاں منائیے، کیونکہ یہ دنیا کی ہر جمع شدہ چیز یا وہ چیز جس کو کوئی بندہ جمع کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا ہے،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استقامت سے زندگی میں سے گزرتے گزرتے بالآخر اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ آیت 64 لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اور اسی آیت سے سچے اولیاء کرام کا تعارف ملتا ہے۔ آیت 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آج بھی جو ٹینشن فری ہے، فیئر فری ہے، غم اور اندیشوں سے پاک ہے، تو وہ آج کے دور کا ولی ہے، اور اللہ ہمیں یہ ولایت عطا فرما دے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لانا ہے، آیت 66، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ یہ پارہ بھی آپ نے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ عمل کی 5 چیزیں نوٹ کیجئے اس پارے کے ناطے سے۔ عذر اور بہانے بنانے سے پرہیز کرنی ہے۔ کسی کو آپ مطمئن کر لیں گے، خود کو نہیں کریں گے، کہ اللہ گلٹ میں جئیں گے اور بعد میں افسوس کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے، لیکن نیکی کا وہ وقت واپس نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ پھر قضا اور قدر پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس پہ راضی رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا۔ پھر نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے راستے میں خوش دلی سے ہم خرچ نہیں کریں گے، دل کا نفاق نہیں جائے گا، تو کچھ خرچ کیجئے۔ اور یہ کلاٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جتنا جمع کرتے جائیں اتنا دل تنگ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دینا تو شروع کریں، آپ تو رات دن بہانے ڈھونڈیں گے کہ کوئی لینے والا ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے بخل ختم کر دے۔ اور عمل کی بات کہ قرآن کو نصیحت، ہدایت اور شفا بنانا ہے، اور جتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ آپ اپنا عمل اچھا کرتے جائیں گے، آپ کے لیے اس بات کو کرنا، ماننا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر آخری بات کیا ہے کہ ہر کام میں سابقون الاولون بننا ہے۔ تقوی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اس لیے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کو بہت ہی بڑے بڑے جیمز بھی ملے اور اپنے اللہ کے ساتھ سودے کی باتیں ملیں۔ اس بارے کی دعا ہے سورۃ توبہ 129، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھ کو میرا رب کافی ہے، دل سے بولیے ہاں، اور میں اسی پہ توکل کرتی ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ گویا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے وعدے کرتے کہ اللہ مجھے تیرے ہوتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس بارے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہے خلاصہ پارہ 12 نمبر پارہ، وما من دابت۔ اس پارے کی پہلی آیت سے ہی اللہ نے بتا دیا کہ مخلوقات کا رزق میرے ہاتھ میں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور افسوس یہ ہے کہ آج انسانیت میں سے اکثر لوگ اسی رزق کے غم میں مارے جاتے ہیں اور نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی نیکیاں جو کہ بھاگ لگانے والی، جو عرشوں کے رنگ لگانے والی نیکیاں ہوتے ہیں، ان کو پیچھے ڈال کر 4 ٹکے کمانے کے لیے فوکس نہیں ہوتے، اور بعد میں خسارے اور حسرت کے سوا شاید ہی کچھ ملے، اور دنیا مل بھی گئی تو وہ کوئی اتنی حسین دنیا نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے آپ کو مجھے یہ سبق دے دیا اس پارے کے آغاز میں۔ یہ پارہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے۔ پوری سورۃ ہود ہے اس پارے کے اندر، جو ایک نبی کے نام پہ ہے، اور یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ناموں کی صورتوں میں سے یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت یونس پچھلے پارے میں 11ویں میں تھی، سورۃ ہود آپ کو اس میں مل رہی ہے۔ اسی پارے میں سورۃ ہود کے فوراً بعد سورۃ یوسف ہوگی، جو یہ پارہ اینڈ ہونے تک یعنی آیت 52 یوسف تک یہ پارہ ہے۔ چونکہ بات شروع ہوئی تو بتا دوں کہ اس کے بعد پھر پارہ 13 میں آپ کو پھر آگے جا کر سورۃ رعد ملے گی۔ تو گویا کہ یہ 3 مستقل صورتیں انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بہترین مقصد، ان کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اہم نکات لیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بات کو ماننا۔ سورۃ ہود کی ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کو خوب اچھی طرح سے ہمارے سامنے کھول دیا
آیت نمبر 7 لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو گویا کہ اس میں لکھیے کہ احسن اعمال کی شرائط ہیں اس میں۔ اس پارے کو پڑھیں گے تو آپ کو دو بڑی شرائط ملیں گی، ایک اللہ کے لیے کرنا للہیت، اور دوسری شرط کیا ہے کہ طریقہ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس کے بغیر گڈ ڈیڈ رائٹیس ڈیڈ نہیں بنتی۔ تو اسلام ہمیں گڈ ڈیڈز کی دعوت نہیں دیتا۔ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیا کریں، فلاں بھی تو یہ کرتا ہے، غیر مسلم بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے گڈ ڈیڈز ہیں۔ گڈ ڈیڈ کو رائٹیس ڈیڈ میں بدلنے کے لیے اتباع رسول لازمی ہے، اور اتباع رسول کے لیے رسول کو ماننا لازمی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کو مانے بغیر کوئی نیکی پنپ نہیں سکتی، کوئی نیکی پھل پھول نہیں سکتی، اور آپ اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں پھلتا پھولتا نہیں دیکھیں گے۔ پھر اچھی نیت خالص اللہ کے لیے، یہ مومن کا سلوگن ہوتا ہے۔ میری ہر اچھی نیت، میرا ہر کام جو بھی میں کسی کے ساتھ کروں گا یا کرتا ہوں یا میرا اس میں معاملہ ہے، وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو پھر مزید آگے سے آگے بڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور اس میں آپ جتنا زیادہ اس کو محسوس کرتے جائیں گے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ اور پھر اگلا نقطہ اس کا کیا ہے کہ صبر سے آتا ہے۔ صبر کرنے والے کسی میدان میں ہارتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کا صبر تھا 13 سال کا مکہ میں جو سامنے آیا، اور اب یہ ساری مکی صورتیں آ رہی ہیں تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور اس میں نمبر لکھنا چاہیں تو آیت نمبر 11 سورۃ ہود، اللہ نے فرما دی الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ پھر اس کے بعد ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی گواہیاں دلوا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب کسی اور کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو دے رہے ہیں وہ خوش بخت ہیں۔ اللہ کو کسی ایک انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو آیت نمبر 12 اور اس کے آگے پیچھے کی آیات میں ملتی ہے سورۃ ہود میں۔ پھر اخبات، نیکسٹ پوائنٹ، عاجز، جھکا ہوا دل۔ آیت 23 ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم۔ جھک جائیے، عاجز بن جائیے، اکڑ ختم کر کے بون لیس میٹ بن کے رب کے سامنے آ جائیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں جس میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن سورۃ ہود کی آیت کا نمبر نوٹ کر لیں اور بعد میں قرآن پاک کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا۔ 25 آیت سے لے کر پھر انبیاء کرام کے قصے شروع ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو لکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش، یہ آج بھی ہوتی ہے، یہ فریکشن ہے، آپ کے گھروں سے شروع ہوتی پھر خاندانوں معاشروں میں، ہم اس میں ہار جاتے ہیں، حالانکہ یہ فریکشن ہمارا اجر ہوتا ہے۔ یہ نوافل اور سنتوں سے، اور کہہ لیجئے کہ وہ عمل جو اللہ کے ہاں بڑا کرتے ہیں بندے کو، اپنے ماحول کو اللہ والا کرنا، اپنے بچوں کو ناراض کر دینا، اللہ کو راضی کرنا، یہی تو پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے تھے کہ محبتوں کے اس سفر میں، اس ترازو میں اللہ کو سب سے آگے رکھنا۔ حضرت نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی یہی شان تھی، اور وہی اعتراضات اور وہی گلے اور وہی ساری باتیں اس دور کی جو آج بھی ہے۔ پھر آیت 27 سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، کیسے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بات کی برائی کے ساتھ، اللہ نے آسمانوں سے اور زمین سے ایسے پانی نکال دیا کہ وہ خود پریشان ہو گئے۔ پورا رکوع ہے بنیادی طور پہ، یہاں سے بات شروع ہو کر آگے جاتی ہے۔ پھر توبہ اور استغفار کی برکات اس بارے میں آپ کو ملتی ہیں کہ جو توبہ اور استغفار کرے گا زندگی میں بہت خیر آئے گی۔ اور آیت ہے 52 سورۃ ہود، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق بھی دے اور اس کے بعد یہ ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح سے اگلی بات جو ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے کہ معبود صرف ایک اللہ ہے،
کسی اور پہ بات کہنے کی کسی نبی نے دعوت نہیں دی، ہر دور میں صرف ایک ہی دعوت تھی۔ اور آیت 61 لکھ لیجئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، ہر نبی کی یہی دعوت تھی۔ اور پھر اگلی بات، ظالم معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ قوم صالح نے بہت بڑا معجزہ مانگا تھا، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ایمان نہ لائے۔ آیت 67 ان کے عذاب کی خبریں دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبریاں تھیں۔ آپ پورے رکوع کا ہی نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 69 سے لے کر 83 تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا قصہ بیان کیا، جس میں ہمیں کیا ملا؟ پہلی بات ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے۔ پھر ظالم قوم جو کہ اس وقت قوم لوط تھی، ہم جنس پرست تھے، لیزبین، ہومو سیکشولز، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بتا دیا کہ ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ بڑی بات ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہوتے ہوئے سفارش کی امید رکھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے نبی کی سفارش عطا فرمانا قیامت کے دن۔ لیکن اگر کہیں ظلم ہے، شرک ہے، اور اسی طرح سے نبی ہی کی بات سے پیچھے ہیں، تو اس کے لیے دنیا میں ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے وہ ایک ہی ہے ہر دور کے لیے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ استقامت فی الدین، جب تک جمیں گے نہیں، ٹھکیں گے نہیں، اپنے نہیں بنیں گے۔ وہ بندہ جو آپ جم کے بیٹھ جاتا ہے نا، اس کو خیر مل ہی جاتی ہے۔ تو استقامت کے بغیر انسان بالکل ایک رولنگ سٹون بن جاتا ہے، اور وہ مثالیں بھی ہیں، دھوبی کا کتا فلاں فلاں۔ اور یہ بات آپ کو آیت 112 میں ملتی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ پھر نیکیوں کو برائیوں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے رہیں گے اور رگڑتے رہیں گے، برائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بات 114 میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں ہر دور میں، یعنی اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا، یعنی لوگوں کو عموماً اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی وقت پہ۔ 118 سورۃ ہود میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر ظاہری حسن بمقابلہ باطنی حسن، کون؟ حضرت یوسف۔ حضرت یوسف کا قصہ سورۃ یوسف کے بالکل آغاز سے شروع ہو جاتا ہے، پوری سورۃ ایک ہی تھیم پہ چلتی ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے باطنی حسن کا تو پوری سورت میں قصہ ہے، جو ہم اگلے پارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پتہ چل گیا کہ ظاہری حسن اللہ دیتا ہے، باطنی حسن کمانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو وہ خواب صرف اپنے مخلص ساتھیوں کو، دوستوں کو، یا کسی بڑے عقل مند کو سنا سکتے ہیں، وہ بھی اجتناب کیجیے، ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور یہ نصیحت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کہ تم اپنا خواب کسی سے شیئر نہ کرنا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک، آیت 5 ہے سورۃ یوسف۔ اور پھر صبر جمیل، صبر جمیل کا تذکرہ اس صورت میں ادھر بھی ہے، اور 13ویں پارے میں دوبارہ آئے گا۔ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کی تصویر تھے۔ آیت 18 سورۃ یوسف، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور صبر جمیل کیا ہے کہ رنگ نہ بگڑے، ہماری تو شکل بگڑ جاتی ہے، اور آنکھیں اور چڑی ہوئی اور ماتھے پہ تیوریاں۔ صبر جمیل ہے کہ آپ دکھ میں بھی خوبصورت دکھیں۔ لا شکوۃ فیہا، صبر لا شکوۃ فیہا۔ تو اللہ ہمیں اس طرح سے قبول کرنے لگنے۔ ہم تو مظلوم بن جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم صابر ہیں، صابر نہیں ہوتے، مظلوم اور چڑچڑے اور بدمزہ ہوتے ہیں۔ اسمائل دیجئے، گالیاں سن کر بھی چہرے سے اسمائل نہ جائے۔ اور پھر اگلی بات کہ اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے۔ یہ آپ کو حضرت یوسف اور ان خواتین کے قصے میں سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آزمایا تو پہلے ایک عورت کے ذریعے اور پھر اس کے بعد اور عورتوں کے تھرو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کی دامن پہ دھبا نہیں لگنے دیا۔
تو گویا کہ یہ پارہ آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ عمل کی باتیں نوٹ کیجئے گا۔ پارہ 12 کی نمبر 1، استقامت سے جمے رہیے۔ جو کام کر رہے ہیں آج کیجئے، اللہ آپ سے کرائے گا۔ اپنی نمازوں کو، اپنے ہر معاملے کو، اگر سچ بول رہے ہیں تو استقامت کا دامن نہ اتاریے گا۔ اور اسی طرح صبر جمیل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہم میں سے کسی کو کسی سے کبھی بات نہ سننی پڑی ہو، لیکن آپ جب تک اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائے رکھیں گے اور یہ قصے کہانیاں پڑھتے سنتے رہیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ دن بدن صبر کرنا آئے گا۔ اور سب سے مشکل صبر رشتہ داروں کے مقابلے کا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کر کے ہمیں اس کی خبر دے دی۔ پھر اگلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، لہٰذا نیکی کرنے سے کبھی نہ چوکے۔ بعض دفعہ دنیا میں ہمیں اپنے کسی اچھے عمل کا بدلہ نہیں دکھتا نا، نظر نہیں آتا، تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا اوہو آج کا تو نیکی کا کوئی دور ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا، اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد استغفار کرنا سیکھا سورۃ ہود میں، ہر نبی کے قصے میں، اور اللہ کا شکر ہر حال میں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس پارے کی دعا ہے سورۃ ہود آیت 47، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ کہ میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، بے علمی میں نہ چیزیں ایسی کہہ دوں تجھ سے، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ایک ایک کر کے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آگے ہے خلاصہ پارہ نمبر 13، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کے امارہ ہونے کی بات ہے اس بارے میں، کہ نفس اپنی اصل کے اعتبار سے موٹا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں کبھی بھی وہ کام نہیں کرنے دیتا جو عزیمت کے درجے کا ہو۔ تو نفس کی 3 حالتوں میں سے پہلی حالت کا ذکر سورۃ یوسف کی آیت 53 میں ملتا ہے، جس سے پارہ شروع ہوتا ہے، اور آگے آگے ہم پھر نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو اپنی جگہ پہ بھی پڑھیں گے، یاد رکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے مین نکات کیا ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ احسان کی روش اختیار کرنا۔ احسان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کا محسن بن کے رہنا، ان کو جیل کی سلاخوں سے نکال کر مصر کے تخت پہ لے آیا، اور یہ بات ہے آیت 56 یوسف میں۔ جب تک سورت سیم چلے گی میں صرف آیت بولوں گی، اگلی سورت آئے گی تو ایک دفعہ سورت کا نام بھی بول دوں گی تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہی انسان معاملات کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ جب تک علم نہیں لیں گے حکمت نہیں آئے گی، اور حکمت نہیں آئے گی تو پھر آپ معاملات کو بہترین طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اور یہ بات آپ کو اس صورت میں جگہ جگہ دکھتی ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو بہترین طریقے سے بچا کے رکھا مختلف فتنوں اور آزمائشوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر سے مومنوں کی مدد فرماتا ہے، جیسے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام کی مدد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الزامات کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ اسی حصے میں آپ جب قصہ یوسف پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے، اسی طرح بنیامین پہ الزام لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان الزامات کے پیچھے انسان کو کتنی بڑی خیر کبھی ملتی ہے۔ اور جب بندہ صبر کر لے، ہو سچا، بات جھوٹی لگ جائے اس پہ تو غم نہ کیجیے، بس اس کو پی جائیے یوسف علیہ السلام کی طرح۔ اور یہ بات آپ کو پوری دوسرے رکوع کے اندر جگہ جگہ ملتی ہے۔ اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر 83 میں دے دیے کہ میں تو بس صبر ہی کروں گا جو کہ تم میرے بارے میں یا میرے ساتھ کرتے ہو۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ یہ وقت پڑھنے پہ سیکھیں گے، نہیں، یہ پہلے سے پتہ چلتا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی ہوتی ہیں۔ آیت جو ایگزیکٹلی آیت ہے وہ 86 ہے، واقعہ آپ کا پیچھے سے شروع ہوتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ،
اللہ تعالیٰ سے ہی شکوے کیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی ہے۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے اس قصے میں آپ کو جگہ جگہ یہ بات مل رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ یوسف علیہ السلام کو جب سب کچھ مل گیا، سب کچھ، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جو آپ کو اس دعا میں بھی ملنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، اور اس سے آگے کی دعا، پھر اللہ کی طرف دعوت دینا۔ آیت 108، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ کی میری زندگی کا یہی سلوگن ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ انذار بہت بڑی دولت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے۔ انبیاء کرام میں سے ہر ایک منذر تھا۔ آج کے مبلغین اور وہ لوگ جو دعوت اور تبلیغ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی کام لے لے اور لے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرنا ہے۔ یہاں سے اب سورت رعد شروع ہوتی ہے، بڑی پیاری سورت ہے۔ رات تھنڈر سٹورم کو کہتے ہیں، کیسے جو بھی اللہ کی کائنات کی چیزیں ہیں اس پہ غور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام جو ہیں وہ پنپتے نہیں ہیں، آگے نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بڑھاتا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان نہیں پورے کریں گے تو دنیا والوں سے کیسے آپ وعدے پورے کریں گے؟ تو انسان کو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ وعدے پورے کرنے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ نے پیغام دے دیا کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق دے، حالات خود بخود بدل جائیں گے، شعر بھی ہے نا اسی کا، یہ اسی آیت میں خلاصہ ہے۔ اور پھر حق کو قبول کرنے والے ابدی باغوں میں داخل ہوں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلامتی بھیجیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجیے اس بات کی کہ اللہ فرشتے ہمیں بلائیں، اور بات سورۃ رات کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا ہے یہ پارہ آپ کو مجھے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اطمینان اور محبتیں ڈال دے گا اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور اس کے پیغام کو عام کرنا ہے، جو کہ انبیاء کرام کا مشن تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات آیت 43 میں تھی۔ آگے سورت ابراہیم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت رات بیچ میں ایک آیت گزری، پیچھے 3 انبیاء کے نام تھے، یونس، یوسف، اور سورہ یونس، ہود اور یوسف، اور اب یہ 4تھی سورت ہے جو انبیاء کرام کے نام پہ ہے، ابراہیم۔ آگے بھی آئے گی تو بتاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کے حسین پہ ایک سمری بن جائے گی کہ پورے قرآن میں کتنی صورتیں انبیاء کرام کے ناموں پہ ہیں۔ تو سورت ابراہیم کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا ہے، اور یہی ہے نور القرآن، قرآن کا نور ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں آپ کو مجھے اس کی عملی تصویر دکھتی ہیں، اور پھر اسی طرح اس میں سے اگلی بات کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ اور یہ بات سورہ ابراہیم کی آیت 21 یعنی 21 میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیطان کی سپیچ ہے اس صورت میں، آیت 22 سے لے کر آگے ایک آیت اور بھی لگا لے، بلکہ 22 ہی لکھ لے۔ شیطان قیامت کے دن ایک درس دے گا، ایک سپیچ دے گا، تقریر کرے گا، تو اس کا تذکرہ
آیت 22 میں ہے۔ آج ہی پڑھ لیجئے تاکہ اس دن حسرت نہ ہو کہ ہم کس کی بات سنتے رہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم 24 سے 26 تک کلمہ طیبہ کو قبول کر کے کلمات خبیثہ کے مقابلے میں اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلیمتن طیبتن کشجرۃ طیبۃ کی مثال دی، اور اس پہ بہت دفعہ بولا ہوا کیا ہوا لیکچر ہے، آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ فروٹس آف ایمان کے نام پہ بھی ہے، اور ایکسٹرا ایمان کا کوئی بھی ٹاپک لیں گے تو یہ بہترین مثال ہے۔ اسی تھیم پہ ہمارا پورا کورس ہے، اسلام A to Z، روٹ ٹو فروٹ بھی اسی پہ ہے، جڑ سے لے کر پھل بننے کے مراحل ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے لیے تھوڑا مزید وقت لگانے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ دورہ قرآن کریں گے تو پورے قرآن کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد آپ کو دین کا خلاصہ سمجھ آتا ہے۔ آج ہمارا دین بگڑا ہوا ہے، ہمیں فرائض کا نہیں پتہ اور سنتوں کے پیچھے جھگڑتے ہیں، اور بعض دفعہ فروعی مسائل میں پڑھ کر امت کو بانٹ دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نماز قائم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کے ذریعے ایک گھر کو آباد کیا، اور وہ اس گھر کو بنانے کے مقاصد میں کہتے ہیں، آیت 37 ہے سورۃ ابراہیم، کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس گھر میں بسا دیا تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں دین کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے، اور پھر کھلے اور چھپے میں خرچ کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ سب جانتا ہے، اور اکیلے اور تنہائی کی نیکیوں کو اللہ کے راستوں میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کو ہی اصل سچی خوشی ملتی ہے، کیونکہ وہ رب ہمیں جانتا ہے۔ اور یہ 31 میں موجود ہے بات ابراہیم صورت میں۔ پھر اسی طرح والدین اور اولاد کے حقوق میں دعا کرنا، آیت 40 میں ہے، اس میں بہت سی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور آگے پھر ربنا اغفر لی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مبین ہونے کی حقیقت کو سمجھایا، جو آخری آیت ہے پارے کی، سورۃ ہجر کی پہلی آیت، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پارہ بھی اپنے اندر خزانے بھر رہا ہے۔ کیا آپ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1 ماہ کچھ دن کے بعد جب ہم دورہ قرآن شروع کریں گے تو یہ پارے پھر مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے؟ ابھی تو ہم صرف 10 منٹ کا آلموسٹ 10 to 15 منٹ کا ایک پارے کا ریکیپ کریں نا، تو پھر انشاءاللہ ایک پارہ ہمارا 2 گھنٹے سے کم و بیش ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن کے لیے جتنا آپ وقت لگا سکتے ہیں لگائیے، تھوڑا لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اگلا وقت بھی لگانا آسان کر دے گا۔ عمل کی باتیں نوٹ کیجئے اس پارے سے، قصہ یوسف سے سبق لینا ہے، اور بہت سارے اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے بعد میں۔ نفس مطمئنہ بننا ہے تاکہ لوگوں کی برائیاں بلائیاں آپ کو مجھے نیکیوں سے نہ روک سکیں، اور صبر جمیل کرنا ہے، توکل اختیار کرنا ہے، شکر کریں گے تو یہ سب کامیابی کے کام ہیں، یعنی یہ کام کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور محسنین کی صفات کیا ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے ہر وقت، کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے، اور ایمان کا سرسبز درخت بننا ہے شجرہ طیبہ کی طرح۔ اللہ ہمیں سرسبز درخت بنا دے۔ آپ نے دیکھا ابھی اس بارے میں بہت سی دعائیں تھیں، سورہ یوسف 101 میں حضرت یوسف کی اونلی دعا جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ تو مل گیا۔ تو گویا کہ اب اللہ کا قرب چاہیے۔ اور سورہ ابراہیم 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور 41 ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے اور ہمارے ماں باپ اور اولادوں کے حق میں قبول فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 13۔ آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 14 خلاصہ قرآن کے سلسلے میں۔ روبہ ماہ، روبہ ماہ ایک وقت آنے والا ہے۔ پہلا ہی جملہ اس آیت کا، اس پارے کا کیا بتاتا ہے کہ اس دن سے پہلے کہ جب اسلام قبول کرنا فائدہ نہ دے،
آج اللہ کی بات کو مان لو. اگر مسلمان گھر میں ہو اور خود کو مسلمان کہتے ہو تو شعوری مسلمان بن جاؤ، اور اگر ابھی تک اسلام کی شمع تمہاری زندگی میں نہیں جلی تو کسی کی بات سن کر کان دھر کے ایک دفعہ اس سچ کو پانے کی کوشش کرو، ورنہ حسرت ہوگی. یہ پارہ سورت ہجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہو کر سورت نحل کے اینڈ تک یعنی 120 آیت سورت نحل پہ پورا ہوتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک پارے میں 2 صورتوں کا طریقہ چلے گا، اور سورت ہجر کے اندر ہمیں پچھلی قوموں کے قصے بھی ملیں گے. تو اہم نکات میں پہلی بات، قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا ہمارے سینوں میں، جس کو آج ہم حافظ اور حفاظ کہتے ہیں، کیونکہ اس سینے کو اللہ آگ سے بچائے گا. شرط یہ ہے کہ پھر اس قرآن کے اوپر عمل بھی ہو اور اس کے خلاف کوئی حرام کام ہماری زندگی میں نہ ہو. اور سورت کی ہی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ اس کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اس کی صفات کو جان کر ہم اللہ تعالیٰ والی عادات اور اللہ تعالیٰ والی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہم آج شام 6 to 7 ناروے ٹائم کے مطابق الاسماء الحسنہ میں ڈیلی کر رہے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، اس کی تو قرآن کے ایک ایک صفحے پہ بات ہے. دوسروں کے حالات سے سبق سیکھنا ہے اور رب کی عبادت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. آج غور و فکر میں کمی ہے کیونکہ فارغ ہی نہیں ہے، دماغوں میں کچھ، آنکھیں کچھ اور دیکھتی، کان کچھ سنتے، یعنی اتنا گیجٹس میں مصروف کر دیا کہ سڑک پار کرتے ہوئے بھی ٹیلی فون پہ نظریں ہوتی ہیں. اللہ سب کے دین ایمان جان کی حفاظت فرما دے. پھر عقل سے کام لینا ہے. عقل سے کام نہ لیں تو عقل آپ کو اپنا غلام بنا کر خواہشات میں ملوث کر دیتی ہے، لیکن عقل سلیم مانگنی ہے. پھر اسی طرح سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ سبق حاصل کرنے والے بہت تھوڑے، سبق پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، حاصل تھوڑا کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے بہت ہیں لیکن نمازوں کی روح کم لوگوں کو ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانا ہے، کیونکہ اس کے سوا ہم بچ سکتے نہیں ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ کل جب اس کے پاس آئیں تو وہ ہم سے راضی ہو. پھر اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے ہجر میں اور اگلی ان میں ہمیں قرآن پاک کی بہت بات مل رہی ہے. تو لوگوں کے لیے کتاب اللہ کو واضح کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں کچھ 4 لفظ سکھا دیے تو ہم نے انشاءاللہ اس کو لوگوں تک عام کرنے میں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، تاکہ یہ کتاب ہماری اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. اور یہ بات آپ کو سورت ہجر کے آخری حصے میں بڑے خوبصورت انداز سے ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے، سیدھے راستوں پر چلنا ہے. ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جب چلنے کا وقت آئے تو پیچھے کی ہو جائیں. پھر آگے سورت نحل شروع ہوتی ہے، جس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت. بہت خوبصورت طریقے سے پوری کائنات کا ایک نقشہ کھنچتا ہے کہ جیسے ٹرین میں بیٹھ کر آپ شیشے میں سے باہر دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، شکر گزاریاں کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں بھی دینی ہے، اور خود بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم بچ جائیں قیامت کے دن. اور آیت 36 سورۃ نحل کا یہ پیغام ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اجتناب کرو طاغوت سے، یعنی غیر اللہ سے بچنا ہے. اور پھر اس میں ایک بڑی اہم آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کرے ہمارے بھائیوں کو وہ سمجھ بھی آتی ہو، اور اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے کہہ لیجئے. آیت نمبر 90 ہے سورۃ نحل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور ذی القربی کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 چیزوں سے منع بھی کیا ہے. فحش کہہ لیجیے، اس کا الفحشاء لفظ ہے، منکر اور بغی.
اللہ کرے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے والے بن جائیں، اور جتنا زیادہ صبر کریں گے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اتنا اپنے دین پہ عمل کریں گے۔ اور چونکہ اس صورت میں نعمتیں بہت ساری ہیں تو اللہ نے اس میں ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اور اس میں آیت 97 میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ حیات طیب مل جاتی ہے اس بندے کو جو ایمان کے بعد عمل صالح کرے۔ یاد رکھیے کہ ہر گناہ دل پر بوجھ پڑتا ہے، دھبا پڑتا ہے، وقتی طور پہ انسان انجوائے کر لیتا ہے لیکن بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے یہ حیات طیب مانگنی ہے جو ہر نافرمانی، ہر ناجائز چیز سے پاک ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر جینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت 102 نحل میں فرماتے ہیں وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ کے آگے خوبصورت طریقے سے کھڑا ہونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینی ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے میں نے انشاءاللہ نیت کرنی ہے اس بات کی کہ اپنی زندگیاں اس کتاب کے ساتھ لگائیے۔ اس بارے میں امت مسلمہ کو ایک پیغام ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ کبھی کبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں فلاں قرآن جلا رہا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، وہ ڈونٹ وری، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتا ہے، اس کو حفاظت کرنی آتی ہے، کیونکہ ہجر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کو لینا ہے۔ عمل کی باتیں دیکھیے، اس پارے کو پڑھنے کے بعد جو اصل چیز ہے ہمارے لیے وہ عمل ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور وہ کیا ہے کہ نعمت دین اور ہدایت کا بہترین شکر ادا کرنا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے عمل کر کے دکھانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے شکر ادا کرنے کا۔ پھر ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے، اور قرآن اور سب مسانی عظیم نعمتیں یعنی سورۃ الفاتحہ، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اب آپ کو چونکہ میں نے 7 اتنی خوبصورت آیتیں دے دی ہیں تو اب آپ دنیا والوں کی طرف نہ دیکھیے۔ تو پتہ چلا جس کو اللہ قرآن دے دے، قرآن کا تعلق دے دے، قرآن کی خدمت کے موقع دے دے، تو پھر اس کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں ریچھنا۔ اللہ ہماری خواہشوں کے لیے اس کو چھوٹا کر کے قرآن کی خدمت کو بڑا کروا لے۔ پھر نشانیوں پر غور سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل کرنی ہے۔ تقوی، صبر اور احسان جنت والوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 14 جس میں ہم نے بہت ہی خوبصورت چیزیں سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔ آگے چلتے ہیں۔ خلاصہ پارہ 15 سبحان الذی اسریٰ، یعنی پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت یا پہلا جملہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پہلا پورا رکوع اس سورت کا بنی اسرائیل کے ان 4 ادوار کا خلاصہ ہے جس میں عروج اور زوال تھا۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ورنہ کل تمہارے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو کہ پچھلی قوموں سے ہو چکا۔ اور یہ پارہ جو ہے یہ پوری سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف کی 74 آیات پہ محیط ہے۔ بڑا اہم پارہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو قرآن کا نصف بھی ملتا ہے لفظوں کے اعتبار سے۔ سورت میں جہاں آئے گا آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ پہلی بات، شکر گزار بننا ہے۔ آیت 3 بنی اسرائیل، حضرت نوح کا نام اللہ نے دیا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد شکور بنا دے، اور شکر گزار ہی ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بڑی محبت اور عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ بھلائی کے راستے پہ چلنے والے کو خود ہی اب فائدہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 7 ہے اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو اصل میں آپ کو اس صورت کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ دکھے گا۔ وہ آیت نمبر 22 سے لے کر آگے کا پورا رکوع کہہ لیجئے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں، بدیہات و شریعہ بھی ہیں،
امہات شریعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بیسک چیزیں جو ہر دور میں کٹھی رہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب نے ماں باپ یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے سامنے بیٹھنے، بولنے، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اف کرنے سے روک دیا، جھڑکنا نہیں ہے، کریمی کے ساتھ بات کیجئے، بیٹھیے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے پر سکیڑتا ہے، آپ بھی ماں باپ کے سامنے ایسے عاجز ہو کے بیٹھیے، اللہ آپ کو عزت کے پر دے گا اور آپ بھی پھر اڑیں گے، اور پھر دعائیں بھی ہم سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ آگے جا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، آیت 22 میں، اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی ہے، کیونکہ جو قرآن پاک سے نصیحت نہیں لیتا پھر اس کو تکلیفیں اور آزمائشوں اور وباؤں میں ڈال ڈال کر اللہ سبق سکھاتے ہیں کہ اب تو اللہ کی بڑائی کو مان جاؤ۔ اور قرآن سے نصیحت لینا یہ آپ کے میرے اپنے حق میں بنتا ہے۔ اللہ نے آیت 41 بنی اسرائیل میں یہ بات بتا دی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، پھر رب کے عذابوں سے ڈرنا ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نہیں ڈریں گے تب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ پھر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں شیطان کا پورا ایک وار دکھتا ہے، اگر آپ آیتیں نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے اگلی تقریباً 4 آیات میں شیطان کے ٹرکس ہیں، کیسے اس نے قسمیں کھائی تھی، کیسے ایگوسٹک ہوا تھا، انا کا شکار ہوا تھا، اور ابن آدم کے بچوں کو یعنی ابن آدم کو کچا چبانے کی باتیں کی تھی اور اپنے حصے لینے کی بات کی تھی۔ تو آپ اس حصے کی تفسیر ضرور سنیے، اس میں آپ کو شیطان کے 10-15 ٹیکٹس ملیں گے کہ جس کے راستے وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ پھر نمازیں قائم کرنی ہے، یہ تو پورا قرآن ہمیں کہتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل آیت 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ پھر رسالت کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک رسالت کی حقیقت سمجھ نہیں آتی انسان قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ مکہ والوں کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تھا کہ ان کے دل ان کو محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کو کھول کے رکھ دیا کہ میرے نبی کا حق دیے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں کبھی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی میں پھر اللہ نے آیت نمبر 80 میں اپنے نبی کو وہ بات بھی سکھا دی، دعا ہے یہ بھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی اگر مکہ والوں کو آپ کی قدر نہیں تو اللہ آپ کو یہاں سے نکال کر مدینہ لے جائے گا، اور پھر آپ کو وہاں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہاں اللہ غلبہ دے گا بلکہ سلطانا نصیرہ دے گا۔ پھر اسی طرح ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے، آیت 82 ہے سورت بنی اسرائیل کی۔ پھر اگلی بات اس میں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اس وقت ہم ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھ رہے، کیونکہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے آپ کے لیے اس چیزوں میں جو آپ دے سکتے ہیں، میں تو اور بھی دوں گی انشاءاللہ آپ کو رمضان میں، اور پھر آگے سبیل الجنہ اور آیت بآیت میں، اور ماشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک ایک آیت پہ ہماری 2-2 گھنٹے کے سیشنز بھی ریکارڈڈ ہیں آیت بآیت کے۔ لیکن یہاں آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس کی روشنی میں بس یہی کہہ لیجئے کہ کم از کم قرآن کو جب آپ تلاوت میں پڑھیں، آگے رمضان میں بہت تلاوتیں کریں گے لوگ اور ابھی بھی پورا سال ہی کرتے ہیں، تو آدھا لفظ کھانا نہیں چاہیے، پورا لفظ صحیح طریقے سے بول دیجئے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے، ورنہ کبھی کبھی قرآن پاک کے لفظوں کے معنی جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اور یہ بات سورت بنی اسرائیل 106 میں ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ پھر بہترین عمل کرنا ہے، اور بہترین عمل بھی وہ جو کہ قبولیت والا ہو جائے، اور اسی طرح سے ہدایت میں ترقی کرنا ہے، دن بدن اپنی گائیڈنس کو بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا آج اس سے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ تو آج جس جگہ کھڑے ہیں ایک قدم آگے آئیے، آگے ڈریے نہیں، گھبراتا ہے بندہ،
ڈوب نہ جاؤں. جیسے سمندر کے کنارے میں کھڑے ذرا ذرا آگے جانتے ہوئے خوف آتا ہے نا، تو ہدایت کی طرف آتے ہوئے لوگ بھی ہمیں بہت ڈرا دیتے ہیں. فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستوں کو آپ کے لیے آسان کرے گا. اور جب سورۃ کہف آپ پڑھتے ہیں جو اس بارے میں شروع ہوتی ہے، تو اس کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ جو جتنا ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے اس طرح کھول دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور کیسے وہ چند نوجوان جو گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے پھر کیا کیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. اور وزدناہم خدا، سورۃ کہف آیت نمبر 13 پھر اللہ کے وعدے کو سچ سمجھنا ہے. جیسے اصحاب کہف کے ساتھ اس نے بہترین معاملہ کیا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ امید رکھتے ہوئے اس کے وعدوں کو سچا کرتے ہوئے دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں قرآن پاک میں بہت جگہ بتاتے ہیں کہ میرے وعدے سچے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماؤ. اور پھر اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. قرآن پڑھ کر سنائی والی چیز ہے. آیت 27 الکہف، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ. تو قرآن سننے کا زیادہ مزہ آتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. لکھی ہوئی تفاسیر تمہارے گھروں میں دسیوں ہوں گی، لیکن سن کر جو بات سمجھ آتی ہے عموماً وہ ویسے نہیں آتی. پھر یہی سورہ کہف میں آیت 19 کا لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ہے قرآن کے لفظوں کے اعتبار سے عروج، ٹاپ، ذروہ. یہاں قرآن پاک اپنے الفاظ کے ساتھ آدھا ہے. تو الحمدللہ ہم نے بھی اس سیریز میں آدھا قرآن پورا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح سے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نیکیاں کرنی ہیں، اور شیطان کی دشمنی سے بچنا ہے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسا نہ ہو کہ ہم کل تیرے ہاں آئیں اور ہمارے سر پہ پھر بھی کچھ گناہ موجود ہوں. اور پھر آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے سفر کرنا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے صبر لازمی ہے. ادھر تو صرف آپ کو چکھایا جا رہا ہے نا، لیکن آپ ان ڈیپتھ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو روز کم از کم 1 سے 2 گھنٹے دینے ہوں گے تاکہ آپ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو 2-3 بار کہلا دیا اس بارے میں، کیا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا 68 الکہف. اور اسی طرح سے پھر آگے پڑھیں گے کہ خضر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. تو قرآن پاک تو ایک سمندر ہے، بس ہم اس کے اندر بس گھس تو نہیں سکتے، کناروں سے جو لے لے وہ بھی بہت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. عمل کی بات دیکھیے، علم کے لیے صبر چاہیے، شوق چاہیے، عزم چاہیے. کیا آپ کا بڑھتا جا رہا ہے آپ میں؟ تو مبارک ہے آپ کو. والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، جس سٹیج میں بھی ہیں آپ اپنی زندگی کے، بچپن سے جوانی، بڑھاپا. اور اگر زندگی میں ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں کر دی اور اب وہ چلے گئے تو کیا کریں؟ یہ سوال صحابی نے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اس بارے کی دعا بھی آ رہی ہے. اور اسی طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا. ایک لیکچر ہے ایصال ثواب کے طریقے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے یا زندگی میں بھی اگر ایون، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیسے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اور اس بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرے. پھر آدم اور ابلیس کے قصے میں سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، اور شیطان کی یہ دشمنی جو ہے وہ ڈے 1 سے تھی اور دنیا سے جانے تک قائم رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بار سے بچنے کی توفیق دے. پھر عمل کی باتوں میں کیا ہے؟ فضول خرچیوں سے بچنا ہے. کئی لاکھوں کے جوڑے نہیں بنانے، کئی لاکھوں کا فلاور شو نہیں کرنا، کئی لاکھ، ہزاروں یا لاکھوں ویڈیوز اور فوٹو سیشنز کو نہیں دینے. اور دجال کے فتنے سے بچنا ہے، جو اصل میں مال کا فتنہ اور ایمان کا فتنہ اور سارے فتنوں کا مجموعہ ہے. اور عاجزی اختیار کر کے اللہ کے ہر حکم کو ماننا بندے کو حکمت کا پیکر بنا دیتا ہے. اپنے لیے بھی اور اپنے نسلوں کے لیے حکمتوں کی دعائیں کرنی ہے.
پارے کی دعاؤں میں خوبصورت دعا بنی اسرائیل 24، شعور سے اس وقت بھی اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھیے، ہیں موجود پاس نہیں موجود پاس، جہاں بھی ہیں کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب رحم کر ان پر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ کیا پتہ آپ کی یہ دعا ان کے جسم کے کسی درد کو کم کر دے، کسی تکلیف سے ان کو نکال دے، بیماری سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے۔ تو اپنے ماں باپ کی صحت اور عافیت کا ذریعہ بنا کریں دعائیں مانگ کر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دعائیں اپنے استادوں اور اپنے بڑوں کے لیے مانگنے والا بنا دے۔ تو یہ خوبصورت پارہ تھا 15۔ آگے ہے پارہ نمبر 16، خلاصہ۔ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر تو صبر سے آتا ہے، لکھے علم صبر سے آتا ہے اور صبر صبر سے آتا ہے۔ تھوڑا صبر کریں گے تو اللہ زیادہ صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس پارے کے نکات کو جمع کریں تو پاکیزگی اختیار کرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ آپ اس پورے پارے میں یہ چیزیں پڑھیں گے، کیسے بی بی مریم کی پاکیزگیوں کا ذکر ہے۔ پھر حضرت اس میں پھر آپ ذوالقرنین کے قصے میں سیکھیں گے کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کیجیے، سہولت دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ کیسے اللہ نے ذوالقرنین کو ریسورسز دیے، حکمران بھی تھا اور خدا خوفی بھی تھی، تو جگہ جگہ وہ ہمیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ قصہ الکہف 83 سے لے کر تقریباً 94 تک یا 96، چلیے پورا اینڈ تک جو اس کے اثرات ہیں وہاں تک بھی بتا دوں تو 99 تک یہ قصہ شروع ہوتا ہے، پورا رہتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ پھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی رضا کو اختیار کرنا ہے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بندہ بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ سورۃ کہف آپ کو مجھے آخر میں ایک پیغام دے کر جاتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حق دیتے ہوئے آخرت کی فکر کر کے دنیا سے جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں جب سورۃ مریم شروع ہوتی ہے تو جس میں حضرت زکریا کی دعا سے بات شروع ہوتے ہوتے یہ ہمیں انسانی تعلقات اور رشتوں کی پہچان سکھاتی ہے، اور اسی طرح سے انسان اس پوری صورت کو پڑھتے ہوئے خاندان کے پاس سے گزرتا ہوا دکھتا ہے۔ پھر اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ان کا خود کو اللہ کا بندہ کہنا ہے، یعنی کرسچینٹی کے سارے نظریات کو ختم کرنے والی یہ ایک صورت ہے۔ اپنے لیے عمل لکھیے، اپنے کسی کلیگ، اپنے کسی نان مسلم ساتھی کو جو کرسچینٹی بیسڈ کسی بھی بیلیف پہ ہو، اس کو سورۃ مریم کا ترجمہ خود سنائیے، دے دینا، بتا دینا، سن لو نہیں، آپ اس کے سامنے بیٹھیں، ایک ایک آیت کھول کر یا عربی سے پڑھتے جائیے، عربی نہ بھی پڑھیں تو انگلش یا جو بھی زبان ہے، تو یقین کیجئے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سورۃ مریم میں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 59 کہ جب اپنے پیچھے اولادوں کو تربیت نہ دے کر جائیں تو وہ برے جانشین بنتے ہیں اور وہ نمازیں ضائع کرتے ہیں، اور نمازیں ضائع ہوتی ہیں جب اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے اولاد کو جب ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم بھی اور وہ بھی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ تو نماز ضائع نہیں کرنی۔ اور پھر اسی طرح اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی جو بیٹھکیں ہیں اور اپنے آپ کو بس بڑا بناتے رہنا اور پارٹیز اور ایک کلچر ایسا بنا دینا کہ جس میں دنیا کا گلیمر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ کل ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے پھر ہم اس میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری آیتیں جب سورۃ مریم کی ہم پڑھتے ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں کے دلوں میں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے، دنیا میں اس کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کمپلیکس ہے کہ آپ سے لوگ پیار نہیں کرتے، آپ کسی بھی کمی کا شکار ہیں، تو آپ کتاب سے جڑیے، سچے ہوتے جائیے، کھرے ہوتے جائیے، آپ کی کڑوی بات بھی لوگوں کو میٹھی لگے گی، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ ان کے محسن ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ کبھی زندگی میں دکھ تکلیفیں آپ کو گھیر لینا تو اس صورت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پریشانی ہو۔ تو پھر کیا پتہ چلتا ہے اس صورت کے پیغامات میں سے کہ ہم نے اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی، اقیم الصلاۃ لذکری، کیسے نماز کا پیغام ہے، اور کثرت سے اللہ کی پاکی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جلدی کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف جانے میں جلدی کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں آؤں، اور یہ آیت سورۃ 14 آیت طٰہٰ 14 میں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور اسی طرح سے اللہ کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں بچیں گے، کیونکہ رسول کی پیروی کے بغیر بندہ ادھر تو نہیں پہنچ سکتا جدھر رسول ہیں۔ اور ہمیں اللہ اپنے پیارے نبی کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر علم میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں، ربی زدنی علما۔ اللہ نے اس بارے میں علم کی متعلق یا شرح صدر کی 2 دعائیں رکھی ہیں، رب اشرح لی صدری اور ربی زدنی علما۔ تو یہ دعائیں مانگتے مانگتے ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، ہدایت کی پیروی بھی کرنی ہے اور ہدایت کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ انبیاء کرام کے طور طریقوں پہ اللہ ہمیں چلائے۔ اور پھر اس پارے کے اندر ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے منہ پھیرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آیت 124 سورۃ طٰہٰ۔ اس کی تفسیر ضرور سننے کی کوشش کیجیے گا کہ جو اللہ کی یاد سے یا نصیحت سے، قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا میرے رب میں اندھا کیوں اٹھایا گیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ آپ صرف اس کے ترجمے کو غور کیجئے، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ ہی بس اپنے لفظوں میں پڑھ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں بول رہی۔ تو آج لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن نہیں مل رہا، لے نہیں رہے، یا ان کو اس طرح نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس بارے سے کہ عمل کی باتیں لیجئے، ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو مجھے دیا ہے اس پہ راضی رہنا ہے، آخرت کی تیاری اس دنیا میں اور موجیں وہاں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین اپنے وقت کے فرعون کا معاملہ یا اس کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرنے کے قابل کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈریے تو پھر آپ کسی اور سے نہیں ڈریں گے، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں، چاہے اس کی ناراضگی سے ڈریں یا چاہے اس کی بات کو سننے سے ڈریں۔ پھر اسی طرح سے شرک سے پرہیز کر کے عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور باقیات الصالحات بننا بھی ہے اور بنانا بھی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ پروجیکٹ شروع کیجئے، وہ مال اپنا لگائیے، اپنے گھر ڈیووٹ کیجئے کہ آپ کے بعد قبروں میں ٹھنڈک آئے، ماں باپ کے بعد بچے جائیدادوں پہ جھگڑے نہ جھگڑے، رشتہ دار جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ آج اچانک آنکھیں بند ہو جائیں، ہمارے گھر ہمارے رشتہ داروں نے لینے میں جھگڑنا ہے اور مقدمے بازی کرنی ہے، اور پتہ نہیں قبر میں اس کا کیا جاتا ہے دھواں، اور اگر اللہ کے راستے کی نیت کر دیں اور کی ہوئی ہے تو اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہم نے نیت کر کے ایک چیز دے دی، اب وہ اللہ کے حوالے، اور اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کی دعاؤں میں سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے یہ 28 ہے، اور یہ میرا اللہ آپ میں سے ہر سننے والے کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے، سینہ کھل جائے تو نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے۔ آگے چلیں گے پارہ نمبر 17، خلاصہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس پارے کے اندر آپ سورۃ الانبیاء پوری پڑھیں گے اور اسی طرح سورۃ حج پڑھیں گے، اور اسی میں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ملنے والی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات، مین پوائنٹس ہیں پارے کے۔ کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھنا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب کی کتاب، برکت کی کتاب، وہ تو خود ہی ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ملے؟ لیکن کتاب ہدایت کو صرف برکت کے لیے پڑھنا یہ ناقدری ہے۔ جیسے آپ کا نیویگیٹر آپ کو راستہ دکھاتا ہے نا، لیکن آپ اسی نیویگیٹر کو گاڑی میں برکت کے لیے لٹکا دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور جب ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کے ساتھ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے، اور خاص طور پہ وحی کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے۔ قرآن کو کوٹ کیے بغیر باتیں صرف باتیں ہیں۔ مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا قرآن کو لے بغیر۔ اس وقت بھی میرے سامنے سادہ مصحف ہے، بالکل پلین، اور میرا فیورٹ جو مدینہ سے چھپتا ہے، بلو کلر کا، کیونکہ قرآن کھلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ورق کے ورق الٹے جاتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا اور آدھا گھنٹہ دے دیں تو میں آدھے گھنٹے میں آپ کو پوری آیتوں کا ایک ایک لفظ ٹاپک وائز بول کے آگے چلتی جاؤں تو ایک تہہ آپ کے لیے اور لگ جائے، لیکن الحمدللہ جو بھی موجود ہے۔ پھر اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگیاں مال کمانے سے زیادہ نیکیاں کمانے میں دوڑ دھوپ میں پڑی رہتی تھیں، اور یہ لوگ نیکیاں کر کے اب قبروں میں جا چکے، اب وہاں اس کی کمائی اور اس کا پروفٹ ان کو آتا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں دولت کما کما کے جب خوب دولت مند ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں 2-3 فٹ کے 2-3 گز کے قبر میں، ایک چھوٹی سی قبر میں ڈال آتے ہیں، اور ہمارے بڑے گھر اور کوٹھیوں بنک پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچائے۔ اور یہ پیغام کہاں ملتا ہے؟ آیت 90 سورۃ الانبیاء میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارنا ہے، رغباً و رہباً۔ یہ اللہ کے اچھے بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ امید بھی رکھتے ہیں کہ جنت ملے گی، لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی ہوتا ہے۔ آیت 90 الانبیاء۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بننا ہے، اور یہ تو ایک عام پیغام ہے ہر نبی کے صورت میں، ہر اچھی قوم کی بات جو قرآن میں آئی اس میں آپ کو یہ پیغام مل جاتا ہے۔ اور 94 انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ اللہ نہ قدریاں نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے اپنے رب کا خوف رکھنا ہے، ایسا خوف جو کہ آپ کو عمل پر مائل کر دے۔ اور اسی طرح سے رب کا عذاب بہت سخت ہے، اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ۔ رب کا عذاب اتنا بڑا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو مجھے ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا، اور پھر نیک عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانا ہے، فوکسڈ، جیسے اس کے نبی تھے، جیسے اس کے نیک لوگ تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور اسی طرح سے آیت 92 انبیاء میں فرما دیا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدونی، میری عبادت کرو، مجھے رب مانو، میرے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے دل کو جھکا کر رکھنا ہے، کبھی کسی آیت کو سن کر ریزنٹمنٹ نہیں کرنی، مذاق نہیں کرنا دین کا، کہاں لکھا ہے جی، کون کہتا ہے، کیسا کہتا ہے۔ دب کے رہیے، جھک کے رہیے، اور عمل کی دعا کیجیے، کوئی بات نہیں، عمل آ جائے گا، لیکن جب مذاق اڑانے لگ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی جاننا ہے، رب کے راستے کی طرف بھی دعوت دینی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لینا ہے۔ سورت حج پوری کی پوری آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی سورت میں جو بہت ہی بڑی بات دکھتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی قیامت کا دھماکہ، قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ حج میں اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ وہاں بھی سفید کپڑے ہیں، یہاں بھی سفید کپڑے ہیں، وہاں بھی جیب نہیں ہے، کفن میں بھی جیب نہیں ہے، یعنی احرام اور کفن کو ریلیٹ کیجئے، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آپ حج پہ چلے گئے، تو اس پہ بہت پیارا اس کا تقابل الحمدللہ ہم نے اسی صورت کے شروع میں اور اس کے اوپر ایکسٹرا لیکچرز میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اور اسی طرح سے سورت حج ہمیں بالکل آخر میں جو اس پارے کی آخری آیات ہے نا، آیت نمبر 77 سے آخر تک 4 نکات دیتی ہے کہ اللہ کے رب راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کا دامن تھام لیجئے، وَاعْتَصِمُوا، تھام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی جب امت محمدیہ یہ کام کر لے گی تو اللہ اس کو دنیا میں بھی غلبے دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ آج امت کو پھر ایک عروج دے دے اور اس زوال سے بچا لے۔ پورے پارے کو پڑھ کر عمل کی باتوں میں جو بہت بڑی چیز اس پارے میں شیئر ہوتی ہے وہ شرک ہے۔ بہت زیادہ ذکر ہے اس کا، شرک سے گریز کرنا ہے۔ پھر اس طرح اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، تو اس کو پڑھ کر خود کو اور دوسروں کو غفلت سے نکالنا ہے۔ اپنی موت کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ موت کے بعد کے معاملات کو سامنے رکھ لیں تو زندگی کے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر استغفار کی کثرت کیجیے۔ جو نیکیوں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اس سے بھی بچائیں، گناہ تو پھر گناہ ہی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کیجیے، کائنات پہ غور کریں۔ آج بھی باہر اتنی خوبصورت، کیا بتاؤں، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ رات کو یہ سبز گھاس تھی کل شام تک، رات میں تو اندھیرا ہو گیا، اور ہم صبح اٹھے تو جیسے ڈوریاں نہیں ہوتی، بٹی ہوئی رسیاں، پورا گھاس اس وقت سفید ہے ہمارے گھر کے باہر۔ کس نے راتوں رات آ کے چپکے چپکے یہ موتی پرو دی ہے؟ اور قریب سے دیکھیں گے تو موتیوں کی طرح سفید برف، رات کو برف نہیں پڑی، وہ فضا کی خنکی لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بن دیا، جیسے اون ہو جاتی نا موٹی موٹی رسیاں، ایسی برف ہے آج۔ تو یہ نشانیاں ہیں، غور کیجیے۔ اور پھر اسی طرح نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود کو اللہ کے لیے پیش کرنا، اور اس پارے کی خوبصورت دعا جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، الانبیاء 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس بارے میں بہت سی دعائیں تھیں، صرف ایک ادھر آپ کے لیے رکھی ہے وقت کا حساب رکھتے ہوئے، لیکن انبیاء کرام کی اکثر دعائیں آپ کو اسی بارے میں ملتی ہیں، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو بہرحال یہ تھا پارہ نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے چلتے ہیں، خلاصہ پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون۔ سورۃ مومنون پوری اس پارے میں ہے شروع سے آخر تک، اور اس کے بعد سورۃ نور شروع ہو کر آیت نمبر، بلکہ سورۃ نور بھی پوری ہے 64 اینڈ تک، اور پھر سورۃ فرقان کی پہلی آیت سے لے کر 20 تک، گویا کہ نورانی پارہ ہے۔ پہلے مومنوں کی بات ہے، پھر نور کی بات ہے، پھر فرقان کی بات ہے۔ تو فلاح کا ایجنڈا ہے، نسخہ ہے اس میں، فلاح پانے کے طریقے ہیں اس میں، کیا کہ نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ پہلی آیتیں یعنی نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 کا ریفرنس لکھ لیجئے، اور لکھیے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے۔ ایمان سے شروع ہو کر بات، فی صلاتہم خاشعون، پھر عن اللغو معرضون، پھر للزکوٰۃ فاعلون، پھر لفروجہم حافظون، اور پھر اس کے بعد لاماناتہم وعہدہم راعون،
پھر علی صلواتہم یحافظون تک ایک لسٹ دے کر کا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت بات ہے، یہ عمل کریں گے، یہ ہے کان خلقہ القرآن، اور جتنا اس پہ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باقی باتیں آسان کرے گا۔ پھر آیت 18 سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو واپس لینے پر کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ جن جگہوں پہ پانی کی کمی ہے اس کو دور کر دے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی ہے، اور پھر کرتے کرتے بھلائیوں میں سبقت لے جانا ہے، کیونکہ تھوڑی نیکی پہ قائم رہ جانا اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ مال بڑھتا ہے تو اور کمانے کو دل کرتا ہے، نیکی بڑھتی ہے تو اور نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ایک نیکی کو لے کر اس کی قدر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری نیکی کا سرا ہاتھ میں دے دے گا۔ ایک نیکی چھوڑ دیں ایسی ہے جیسے سیڑھی کا ایک سٹیپ چھوڑ دیں تو اوپر سے پھر نیچے گرتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں چھوٹی موٹی وہ قبول کرے اور بڑی نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یہ پیغام تھا سورۃ مومنون کی آیت نمبر 56 کا، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ دونوں طرف کے رخ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس بارے میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میز پہ کھانا گر جائے اور گندے کپڑے سے صاف کرے تو وہ اور پھیل جائے گا۔ تو جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، تاکہ ادفع باللتی ہی احسن کی کیفیت ہو اور کل وتھ کائنڈنس پہ عمل کر سکیں آپ بھی۔ توبہ کر کے اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ توبہ کے بعد پچھلا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اگلی نیکی نہیں کریں گے تو پھر اصلاح تو نہیں ہو سکے گی، اور اصلاح کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اپنے مسلمان بھائی بہنوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، ساتھ رہنے والوں کے لیے اچھا سوچئے۔ بی ہیپی فار پیپل، بی ہیپی فار قرآن۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے جائیں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ کرے گا۔ اور سورۃ مومنون جو کامیابیوں کے پیغام سے شروع ہوتی ہے، قد افلح المومنون، اس کی آخری آیتیں آیت 118 میں ایک دعا پہ پوری کر دی جاتی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے۔ اور سورۃ مومنون کا آخری رکوع بھی نوٹ کر لیں، کبھی اس کی بھی تفسیر سنیے۔ اس پہ میں نے خود بہت دفعہ الحمدللہ پبلک لیکچرز دیے، جس میں پورا ایک منظر آ جاتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا تاکہ میں اچھے اعمال کروں جو میں چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بس ایک بات ہے جو یہ کہنے والا ہے، حالانکہ اس کے لیے اب آگے ایک برزخ ہے قیامت تک، اور پھر اس سے آگے تو حسرتیں ہیں اس میں اصل میں، کہ زندگی ضائع کر دی اور موت کے بستر پہ پتہ چلا کہ ہم کیا کر رہے، کیا آئے اور کیا نہ کیا۔ اور یہ جو برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ آیت 96 سورۃ مومنون ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہوتی ہے بڑے نئے انداز سے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ گویا کہ ایک اعلان ہے فلاں ریڈیو اسٹیشن سے، اللہ کی طرف سے، بغیر کسی تمہید کے یہ صورت شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، گندگیاں، ان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو پیغام دیا وہ کیا ہے کہ توبہ کر کے اصلاح کر کے اچھا رکھیے۔ پھر اس میں امت مسلمہ کے آپس کے تعلقات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک تہمت کو بنیاد بنا کر بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا،
حضرت عائشہ سے برائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نبی کی زوجہ محترمہ ہے، کیونکہ الطیبات للطیبین اور الخبیثات للخبیثون 26 سورۃ نور میں ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ آیت 21 النور، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ کیا ہیں؟ سکینڈلز، بڑے لوگوں کی باتیں، مشہور لوگوں کی باتیں، اور فلاں کی باتیں اور فلاں کی باتیں، اس سے بچنا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے۔ غض بصر ہے، یغض من ابصارہم، مردوں سے کہا گیا کہ عورتوں کو آنکھیں کھول کھول کر مت دیکھو، آیت 30، اور جو آنکھ جھکائے گا اس کی شرمگاہ بھی پاک رہے گی۔ اور پھر آیت 31 سے اگلی چند آیتوں میں خواتین کو اسی حکم جو مردوں کو دیا اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل احکامات دے دیے کہ کیسے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ ایک لمبی لسٹ ہے۔ گھر کے اندر رہنے والے محرم اور غیر محرم کا فرق رکھو، باہر والوں کی بات آئے گی آگے۔ سورۃ الاعراف میں آپ کو بتایا تھا لباس کی بات آئی، اب سورۃ نور میں دوبارہ آتی، اور آگے جا کے سورۃ پھر انشاءاللہ الاحزاب پہ آپ دیکھیں گے۔ اور عورت کے جسم پر بجنے والا زیور، خوشبو کے بھبوکوں کا اٹھنا، اور عورت کا سج سنور کے باہر نکلنا، اسلام اس کو کسی طور پہ بھی سینکشن نہیں دیتا، یہ گوشن نہیں ہو سکتا، آپ جو مرضی نام دے دیجئے، یہ سب سد ذرائع زنا ہے۔ بدکاری، بے حیائی کب پھیلے گی؟ جب عورت کھل کر باہر آئے گی اور عورت مرد کا انٹریکشن ہوگا، چاہے اسی طرح کھل کر تنہائی کا کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے ان ساری باتوں کو بتانے کے دوران اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ایسے گھروں میں رہنا جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ کون سی ہیں؟ مساجد اور مدارس، اور ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ آیت 36 سورۃ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو اللہ ہمیں مسجدوں میں جانے والا، اس کو آباد کرنے والا، اور مدرسوں کو، دین کے اداروں کو عام کرنے والا بنا دے۔ اور اسی میں آیت 35 میں اللہ نور السماوات والارض، اس کی تفسیر سنیں گے تو سمجھیں گے، ورنہ ایک دو جملہ بولوں گی تو الجھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح اس میں پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے لیے اپنے عبادات کو پیچھے نہیں ڈالنا، عبادت کرنی ہے اور تجارت کرنی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ نماز کے وقت پہ نماز، اور کاروبار کے وقت پہ کاروبار، جمعے کے وقت پہ کوئی اور جاب نہیں کر سکتا انسان۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، اور اللہ کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ آیت 41 سے آگے پورا رکوع آپ دیکھیں تو آپ کو بادلوں اور اسی طرح سے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر سورۃ نور کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی بات، اور منافقین کا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے کرنا، اور خاص طور پہ اجتماعی کاموں میں کھسک جانا اور سرک جانا اور اپنی جان چھڑانا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو خود کو ذمہ دار کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک وہ جو اللہ کے کاموں کو کرنے کا کام کرنے کے نام پہ اپنے آپ کو انصار اللہ میں شامل کرتا ہے، تو اس کو پھر اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کر دی کہ میں چاہوں تو خود ہی سب کچھ کر لوں، تمہیں موقع اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں اجر مل جائے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی چند آیات ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پہلی آیت میں اللہ نے قرآن پاک کو فرقان کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی تو صحیح اور غلط پتہ چلتا ہے، حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 2 ہے، اللہ کے نبی بچے کو جب بولنا شروع کرتا تو یہ لفظ آیت پڑھواتے تھے، آپ بھی نوٹ کر لیں کبھی موقع بنے تو۔ چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے ماما پاپا سکھانے کی بجائے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید سکھانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کچھ قصے دیے، اور آخر میں آخری آیت اگر سورت پارے کی دیکھ لیں، آیت 20 فرقان، آخری میسج آتا تصبرون، کیسے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ صرف آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، آپ کی ویو لینتھ نہیں ملے گی،
آپ کا جوڑ ٹھیک نہیں ہے، بے جوڑ موقع ہے، شادیاں بے جوڑ ہوئیں یا گھر باہر جو بھی، بس صبر کیجیے، اور نیکیوں کے کاموں میں بھی اگر کسی سے نہیں لگتی پھر بھی لگے رہیں، کیونکہ آپ اپنے لیے آتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ تو یہ تھا پارہ 18، اس کے عمل کے نقطے، اور ساتھ ساتھ اس میں عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ مومنین کا اخلاق اور کردار اچھا ہوتا ہے، نماز میں خشوع رکھتے ہیں اور لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے تہمت نہیں لگانی کسی پہ، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، اور خاص طور پہ میسیجز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا۔ خود پڑھ لیں، اچھا لگتا ہے عمل کیجیے، دوسروں کو ایسے ہی فری ریوڑیوں کی طرح مت بانٹے دین، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ لوگ آگے سے آگے کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ثواب تو ہو رہا ہے نا، ہم پڑھے نہ پڑھے، اینڈ پہ پھر وہی رہ جائے گا، علم پھر کوئی نہیں کسی کو ملے گا، صرف ادھر سے ادھر کی باتیں چلیں گی۔ پھر اسی طرح سے برائی سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، زینت نمایاں کرنے سے رکنا ہے، صرف وہاں نمایاں کیجیے جہاں اللہ نے حکم دیا، اور فحش اور حرام کاموں سے دور رہنا ہے۔ اس پارے کی دعا ہے سورۃ مومنون 118، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دے، رحم کر دے، اور تو بہترین ہے رحم کرنے والوں میں، ہم سب بھی اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یہ تھا خوبصورت سا پارہ 18۔ اب چلتے ہیں پارہ نمبر 19، خلاصہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی وہ لوگ، پہلے پارہ دیکھیے 18 پارے کو دیکھیے تو قد افلح المومنون تھا، اور 19 پارے میں اس کا اپوزٹ ہے۔ گویا کہ اللہ سے ملنے کا یقین ہونا یہ ہمارے اعمال کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سورت کے ساتھ ہی اس میں سورۃ شورى ہے، پوری سورت بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں والی سورت ہے، اور اسی طرح سے اس میں پھر سورۃ نمل کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے، اور آپ اس کے اینڈ تک 59 آیت پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کے مین پوائنٹس۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس پارے کے شروع میں بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کی جو قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے۔ آیت 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ذرا سا سوچئے، امید تھی سفارش کی، لگ شکایت گئی۔ تو آج ہی نیت کیجئے کہ ہم نے ہدایت کے لیے اس قرآن کو پڑھنا ہے، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا، اور اسی طرح سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بلغ کا لفظ آتا ہے کہ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کو دیا، یعنی جس مشن پہ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، آپ نے، میں نے بھی اسی پر گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ راستہ عبادات کے ساتھ، معاملات کی اصلاح کے ساتھ، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اس میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو سورۃ شورى میں حضرت موسیٰ کا فرعون سے معاملہ پڑتا ہے، تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بہت طویل قصہ ہے ادھر، بیسیکلی قصہ موسیٰ اور فرعون، سورۃ شورى میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی حق دینا پڑے تو نرم زبان، میٹھی بات، حق کو بیان کرنا، حق کو نہیں توڑنا موڑنا، اور سب کچھ کر کے بھی حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کرام کی طرح دعائیں مانگنی ہے۔ کس کی؟ خطاؤں کی، معافیوں کی طمع کرنی ہے۔ نوٹ کر لیجئے، سورۃ شورى آیت نمبر 82 سے آگے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی بخش دے۔
والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، آیت 82 سورۃ شورى۔ پھر اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک پوری کمپین چلائی جس کا ذکر سورۃ شورى میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جیسا کہ تعلق انبیاء کرام کا ہمیں اس صورتوں میں دکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، رب کی طرف دعوت دینی ہے، اور پھر ہر بات پہ اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا یہ خلاصہ تھا۔ لکھیے آیت 127 سورۃ شورى، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی ذیل کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ پھاؤ تو کر کے، گھنٹے ناپ کر، پیسوں کی باتیں کر کے دین سکھانے والے کبھی سچا اور مخلص دین نہیں دیں گے آپ کو، الا یہ کہ وہ اس پہ اسائن کر دیے جائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اس کام کو پیسوں سے الگ رکھیے، اس کے پیسے لے لیے تو پھر پیچھے آپ کے دامن میں کیا رہ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اگلی بات کیا ہے کہ امانت دار بننا ہے، با امین امانت دار بننا انبیاء کرام کی صفت تھی، اور اس صورت میں آپ خاص طور پہ قصہ شعیب جب پڑھتے ہیں، اور وہ قصہ آپ کو 176 سے لے کر آنورڈ رکوع میں ملتا ہے، کہ جس میں قوم شعیب مالی کمی بیشیوں کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سکھا دیا کہ مال تو ادھر رہ جائے گا، تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اس وقت جواب دینا پڑے گا مجھے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھنے کی بات ہے، عاجز رہیے، بی ہمبل، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 215 سورۃ شورى۔ گویا کہ نیک لوگوں سے، غریب لوگوں سے، عاجز لوگوں سے عاجزی کے ساتھ رہیے۔ ہم ان پہ روب ڈالتے ہیں اور اکڑتے ہیں، اور بڑوں کے سامنے ہم ایسے بھیگی بلیاں بن کر جی حضور کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ برائی کو بھلائی سے بدلنا، دیکھیے مستقل ہر پارے میں آپ یہ جملہ پڑھیں، لوگوں کی برے رویوں کے ساتھ تم اچھے رکھو۔ انبیاء کرام کی دعوت کی کامیابی اسی سے تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے رویوں کے مطابق نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور فرما برداروں میں سے بن کے رہنا ہے، اور پھر اصلاح کا کام کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام دینا ہے، سورۃ شورى آیت 215 میں۔ پھر سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک چیونٹی کے نام پر یہ سورت دے کر سکھاتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق سے بھی ایسا کام لے لے۔ سورۃ نمل میں بنیادی طور پر حضرت سلیمان کا قصہ ہے، چیونٹیوں کی باتیں ہیں، پھر ملکہ سبا کا قصہ شروع ہوتا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، حضرت صالح کا بھی ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ تو اس سارے کو پڑھنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی بات سمجھنے والا بنا دے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلامتی ہے ان کے ان نیک بندوں پہ جن کو اس نے چن لیا، اور اللہ ہی بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جس کو لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ عمل کی باتیں اس پارے کو پڑھنے کے بعد عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے سے سکھا دی، اور آخری رکوع جو سورت فرقان کا تھا اس میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے لینے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر یہ خوبیاں ڈالیں گے تو امید ہے کہ ہمیں بھی اللہ اپنا بندہ کہے، اور اسی طرح سے قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جانا ہے انشاءاللہ۔ اس پہ آگے ان قریب ہم کچھ اور بھی سنیں گے تاکہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں اور شعوری طور پر قرآن کے نور سے منور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اس پارے کے ساتھ، فرقان 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے ہمارے رب، عطا فرما ہمارے شوہروں یا بیویاں، ازواج مراد ہے، اسپاؤسز، اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ دو لفظ خوبصورت ہیں، قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتے ہیں اولاد اور گھر والے؟ آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے اور ہمارے شوہر یا ہماری بیویاں اتنی نیکیاں کریں، بھاگ بھاگ کر تیرے رستوں میں دوڑ دوڑ کر کام کرے کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں پانی آ جائے، اور جب آنکھ گیلی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور متقیوں کا امام بنا دے۔ اس پہ تو ہمارا بچوں کا کورس چل رہا ہے ابھی بھی۔ آپ میں سے جو اپنے بچوں کے لیے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے انفارمیشن لینا چاہیں تو ویب سائٹ پہ جائیے nurulquran.com/courses، تو اس میں رائٹیس لیڈرز کے نام پر یہ آن لائن کورس ہے، اور اسی پروجیکٹ کو ہم آن لائن آن سائٹ پہ الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 19، اور پھر آج کا آخری ہدف پارہ 20۔ خلاصہ پارہ 20، امن خلق السماوات والارض، ایک سوال سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، پھر سورۃ قصص پوری ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت کی آیت 44 پہ یہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ گویا کہ توحید کے دلائل سے بھرا ہوا پارہ ہے۔ ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو لیا لیکن حق ادا نہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ سب سے پہلا جو خاص طور پہ جو پہلا ہی رکوع، بلکہ آپ اس میں ریفرنس لکھنا چاہیں تو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک اللہ کی کائنات پہ غور و فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر، اس کی نشانیوں سے، اور خاص طور پہ من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اس کے سوا جو تمہاری باتوں کو سنے، دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں اور پھر بعد میں خوش بھی رہیں۔ اور قرآن پڑھ کر سنانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی زندگی کے آخری دن تک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی قرآن جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ آج اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 76 سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، یعنی اختلافات کا حل اس کتاب میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا کرنا ہے، نیک بننا ہے، رسول کی پیروی کرنا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے۔ یہ خواہشات ہے جو بندے کو جینے نہیں دیتی، اور انہی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر لوگ اللہ کی پیاری جنت کو بھول گئے۔ کسی کی بہت ہی اچھی بات تھی، ایک کوٹیشن تھی، کہہ لیجیے ایک جیم تھا، کہ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے مگر جلدی نہیں، اسی لیے تو خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے بچپن کا قصہ، موسیٰ کی ماں کا توکل تھا جس سے ہم نے توکل سیکھنا ہے۔ یہ جو بھروسے والی بات ہے یہ ام موسیٰ کے نام ہے، آیت 12، 13، 14 قصص۔ اور اسی طرح سے اس ماں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا اور اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے جو کہا اس عورت کو پورا یقین تھا، آیت 7 میں ہے اسی میں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ایک اچھے انسان کا کردار دیا کہ بامر مجبوری کسی عورت سے بات بھی کرنی پڑی تو حیا کے ساتھ، اور ان عورتوں کا قصہ بھی ہے جو کسی مجبوری میں اگر باہر نکلی بھی تو کسی کی طرف نظر نہ اٹھائی اور فالتو بات نہ کی، کہاں مردوں سے بات کرنا اور ان کے ساتھ مذاق کا انداز رکھنا۔ اور اس میں پھر نکاح کے مختلف معاملات بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سورۃ قصص کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ انجوائے کریں گے۔ کتنی آسان تھی شادی، ایک ہی گو میں سب کچھ ہو کے باپ نے بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا، اور آج ہماری شادیاں 2-4 موتوں کے ہوئے بغیر نہیں ٹلتی، اللہ معاف کرے۔ اب یہ مسئلہ تھا، وہ 2-2 3-3 سال میں کتنے مر جائیں گے، اور اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ تو بچوں کی شادیوں کو مشکل نہ بنائیں، اپنی زندگی میں یہ خواب دیکھیں تو پورے کر لیجئے، ورنہ وہ پھر روئیں گے بعد میں کہ اماں ابا بھی چلے گئے ہمارے جوڑوں کے اور ہمارے گھروں کی تیاریوں میں۔
اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے سب کو۔ پھر اسی طرح سے اس میں سورۃ قصص میں جب آپ یہ سارا پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں آیت نمبر 58 پہ پتہ چل گیا وَكَمْ أَخْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بطر سے بچنا ہے، دکھاوے کا کلچر، شو آف کا کلچر۔ اللہ کہتے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں، لم تسقم من بعد، آج کوئی نہیں رہتا ادھر الا قلیلا، ہاں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث تو اللہ ہی ہے۔ تو ہم اللہ کو وارث بنانے کی بجائے اپنے دنیا کے معاملات میں کھوئے رہتے ہیں، اور نیکیوں کے کتنے موقع ہم سے دور ہوتے ہیں۔ پھر ہم زبردستی وقت ہو بھی تو پھر بھی ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، کیونکہ سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے کہا کہ قرآن وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کے داغ دھبے دکھاتا ہے، تو بندہ پھر یہ مستیاں کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں سنتا، ورنہ تو کوئی کسی کو برا تو نہیں لگتا نا یہ کلام۔ اور اسی طرح سے آپ اس بار سورۃ قصص میں یہ پیغام بھی لے لیتے ہیں کہ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَہ، آیت 83 ہے، یہ دنیا آخرت کا گھر ہم صرف ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے تھے اور فساد نہیں کرتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور پھر آیت 84، ایک حسنہ لے کر آؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو اللہ اس سے بڑھا کر دے گا، برائی ہوگی تو اس کو تو نہیں بڑھائے گا، وہ اتنی ہوگی۔ اور سورۃ قصص کا آخری جملہ اللہ نے جو کہہ دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت کا وہ حصہ جو ہمارے پاس اس بارے میں ہے، اس میں سے عمل کی بات، کلمہ پڑھ کر ہی خود کو نجات یافتہ نہیں سمجھنا۔ آیت 2 سورۃ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ کہتے ہیں نا کہ چومی گویم بمسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ، شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لرزتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بات کی مشکلات تو وہ تو کرنی پڑیں گی۔ اور آخرت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری، آیت 5 سورۃ العنکبوت، اور آیت 6 کہ جو محنت کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اور پھر اس میں ہمیں ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے تعلقات کو ریوائز کرنے کی دعوت ملتی ہے، آیت 9 میں۔ اور اس کے بعد پھر قصہ نوح ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی فخر نہیں کرنا، ہماری تو زندگیاں 40-50 سال سے اوپر چلی جائیں تو بڑی بات ہے۔ قوم لوط کا قصہ شروع ہوتا ہے 26 سے آنورڈ، تو آج کی نسلوں کو ہومو سیکشولیٹی سے بچانا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت شعیب کی قوم کا قصہ چلتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے مالی خیانتوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور پھر آیت 41 میں اس سورت کا نام ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو کیا سیکھا کہ رب اللہ کے رزق سے آخرت کا گھر تلاش کرنا ہے، رب کی طرف بلانا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور آخرت کے دن کی امید رکھنی ہے۔ عمل کے نکات، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اور بچوں کے اور گھر والوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، جاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے، آزمائش اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں، قرب لینا ہے اگر زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، لیکن اگر وہ توحید کے خلاف ہوں تو ان کے دباؤ میں آ کر شرک نہیں کرنا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے، کیونکہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور دعا اس بارے کی بڑی پیاری ہے، قصص 24، موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا سکھائی گئی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری طرف ڈال دے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بعض نے اس کو روٹی کپڑا مکان کی دعا کی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس دعا کے بعد جاب بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا اور بہت کچھ۔ تو یہ تھا آپ کا 20واں پارہ، کیا ملا آپ کو اس سے؟ انشاءاللہ کل بھی یہی سلاٹ لیں گے اور اس میں ہم اگلے 10 پارے کریں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی زوم سے مائک لیجئے، 1 بائی 1 وہ بات کیجئے جو آپ کے اور میرے فائدے کی ہو، کہ آپ کو اس فلو سے کیا ملا۔ کہاں آپ ایک آیت کرتے تھے، 2 کرتے تھے، بڑی بات تھی، اور اس سیریز میں آپ کو کتنی آیتیں مل گئیں، تو کیا خیال ہے آپ کو بھی آگے سے اتنا ہی فاسٹ نہ پڑھا دوں۔ جی سسٹر طاہرہ جی آپ شروع کیجیے، اور باقی 1 بائی 1 ایڈمنز اور اسٹوڈنٹس مائک لیتے رہے۔